अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। ज़्यादातर खबरें ज़ाहिर अदालती मामलात से ही हैं, क्योंकि बहुत से अहम केसेस की आज हियरिंग थी, फैसले थे और बहुत सी अहम खबरें एक्सपेक्टेड थी। तो ये सब खबरें आज अदालतों से ही वाबस्ता हैं। शुरू हो जाते हैं जी एक एक करके। इद्दत केस का फैसला जो कि आना था नहीं आ सका। क्या सारा कुछ हुआ इसमें, ड्रामा तमाशा, सब आपके सामने अभी रखते हैं। जस्टिस शाहिद करीम साहब का लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम साहब का एक अहम फैसला अलबत्ता आ चुका है। पीटीआई के हक में आया, खुशाइंद फैसला है, लेकिन मुझे फिर से एक खदशा है कि इस फैसले को भी लटकाया जाएगा। किस तरह, उस पर बात करते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों से पीटीआई के 100 से ज़ायद कारकुनान की ज़मानतें मंजूर हो गई हैं। पीटीआई के लिए ये एक अच्छी खबर, लेकिन यहाँ पर ये सिलसिला भी थमने वाला नहीं है। लड़ाई जारी है सिस्टम के साथ, और सिस्टम पूरी तरह अपनी जो सारी, अब गाली तो नहीं देना चाहती मैं, लेकिन जो घटियापन है उसको शो करने के ऊपर तुला हुआ है, तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके साथ साथ जनाब एक और अहम खबर, लापता शायर अहमद फरहाद का पता मिल गया है और कहाँ से वो बाजियाब हुए। बड़ी दिलचस्प कहानी सामने आई है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। इमरान रियाज भाई के लिए अच्छी खबर है कि उन्हें हज पर जाने की इजाज़त मिल गई है, और ये भी खुशाइंद है, लेकिन अपने आप में एक नोहा भी है कि यानी किसी को हज पर जाने के लिए भी अब इस तरह जजों से इजाज़त लेकर जाना पड़ेगा। यानी पहले मुल्क के, मैं जजेस की बात नहीं करी, लेकिन मुल्क में जो इबलीस मौजूद हैं, पहले उनसे इजाज़त लें कि जी आप हज पे जा सकते हैं या नहीं। तो ये कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। बहरहाल जी, अब इस पर ज़रा बात करते हैं। तमाम केसेस के हवाले से आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी इद्दत केस की बात हो जाए। इद्दत केस जो है बिल्कुल मेरी तवक्को और ख़दशे के ऐन मुताबिक, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखें, मैंने उसमें आपको पहले से बता दिया था कि मुझे ख़दशा है कि इस केस का फ़ैसला रुकावट की नज़र हो जाएगा और लाजमी तौर पर कोई ऐसी कोशिश की जाएगी कि ताख़ीरी हरबा आजमाया जाए, और बिल्कुल मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक हुआ। आज पीटीआई के लोग बड़े हशाश बशाश खुश, बड़ी तादाद में सेशन कोर्ट पहुंचे थे इस उम्मीद के साथ कि जी इद्दत केस का फैसला आ जाएगा। कभी इम्कान था कि ये केस का फैसला जो है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के हक में आ जाएगा, लेकिन इससे पेशतर कि फैसला सुनाया जाता, वहाँ पर कुछ और ही आ गया। और क्या आ गया? एक तमाशा आ गया, एक ड्रामेबाजी आ गई, एक पूरा मदारीपन आ गया, और बिल्कुल इस पूरे मामले को यकसर एक नए मंजरनामे से पलट कर रख दिया गया। हुआ ये कि जी एन फैसले सुनाने से पहले जज साहब ने चूंकि एक शिक रख दी थी कि जनाब मौका दिया जाएगा खावर मानिका के वकील को, तो जज साहब को बताया गया कि जी वो बस मुख्तलिफ केसेस में मसरूफ़ हैं और अभी आने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा डिले कर दें। और जज साहब आपको पता है हमेशा ही पूरे केस में ही बार बार उनकी खातिर समातों में वक्फे, समातों को डिले और समातों को मुलतवी करते ही रहे हैं। तो ये सहूलत उन्होंने आज भी उन्हें फ्राहम कर दी। हालांकि जब एक दफ़ा आम तौर पर केस का फैसला महफूज कर लिया जाए तो वो सिर्फ सुनाया जाता है, उसके बाद उसमें आप कोई आर्ग्यूमेंट्स देने की गुंजाइश नहीं रखते। लेकिन यहाँ पर जज साहब ने ना सिर्फ गुंजाइश रखी थी, और इस वक्त ही जब ये गुंजाइश रखी थी, मुझे उसी दिन शक था कि इसमें कोई गड़बड़ है। और फिर यही हुआ कि रिजवान अब्बासी साहब आए हैं और उन्होंने आके अभी बात शुरू की है, लेकिन वहाँ पर खावर मानिका साहब नमूदार हुए, और फिर उन्होंने जो वहाँ पर पूरा एक ड्रामा क्रिएट किया। मतलब उन्होंने अजीब तरीके से पूरे जो कमरा या अदालत का माहौल है उसको बदल दिया। बदतमीज़ी की उन्होंने इंतहा कर दी, गालम गलोच शुरू कर दी, रोना पिटना डाल दिया। मतलब उन्होंने अपने बस कपड़े नहीं मेरा ख्याल है फाड़े, बाकी उस बंदे ने हर हद तक अदाकारी करके पूरा एक परफॉर्मेंस दी। और जनाब रोना पिटना, गालम गलोच, हद से ज़्यादा गिरी हुई गुफ्तगू, इल्ज़ामात इमरान खान पर, बुशरा बीबी पर, और पता नहीं वो शख्स क्या क्या बोलता रहा। और फिर इस सब का मकसद बड़ा वाज़ेह था कि एक कमरा अदालत में वो ये सब गालम गलोच करेगा, तज़हीक आमेज़ बदतहज़ीबी की जो ज़बान है वो इस्तेमाल करेगा, और उसके बाद क्या होगा कि एकदम वहाँ पर जो लोग इमरान खान के चाहने वाले बैठे हैं वो मुश्तइल होंगे, वो मारपीट करेंगे, वो कुछ आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, और फिर समात को ख़त्म कर दिया जाएगा बगैर फैसला सुनाए। तो ये इस बात का प्लान बनाया गया था। लेकिन हुआ ये कि उनकी अज हद बदतमीज़ी के बावजूद भी, हद से गुजरी हुई बदतमीज़ी के बावजूद भी, इनके वकला ने फिर भी
اس چال کو بھانپتے ہوئے اس میں نہ آنے کا فیصلہ کیا اور وہ خاموشی سے برداشت کرتے رہے. بس جج صاحب کو کہتے رہے کہ انہیں روکیں, لیکن خود سے انہوں نے ان کو جواب نہیں دیا اس بات کے اوپر کہ کہیں کمرہ عدالت میں لڑائی جھگڑا شروع نہ ہو جائے, کیونکہ انہیں پتا تھا وہ کیس جیتے ہوئے ہیں تو عین موقع کے اوپر ایسی لڑائی جھگڑے سے الٹا نقصان تو ان کو خود کو ہی ہوگا. تو خاور مانیکا صاحب کی یہ پوری جو اداکاری تھی اس کا مقصد تو بھانپ لیا گیا تھا, لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جج صاحب بار بار خاور مانیکا صاحب کو کہتے ہیں کہ جی آپ وکیل کے تھرو بات کریں. وہ کہتے ہیں نہیں جی وکیل میرے جذبات کی عکاسی نہیں کر سکتا, یہ وہ میں آپ پہ عدم اعتماد کرتا ہوں, یہ وہ. انہوں نے کہا بھی عدم اعتماد آپ نے پہلے بھی کیا تھا لیکن میں نے آپ کی درخواست پہلے ہی مسترد کر دی تھی. تو انہوں نے کہا نہیں آپ جو بھی فیصلہ دیں گے وہ متنازع ہوگا, میں نہیں مانوں گا. شور شرابہ ہنگامہ آرائی کی, جس کے بعد جج صاحب عدالت سے اٹھ کر چلے گئے. جب جج صاحب عدالت سے اٹھ کر چلے گئے تو اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ جج صاحب جو ہیں وہ اب کوئی فیصلہ فی الحال نہیں سنانے لگے, اور بالکل ایسا ہی ہوا. تھوڑی دیر بعد عدالتی عملے نے بتایا کہ جناب جج صاحب نے فیصلہ سنانے سے انکار کر دیا, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایک لیٹر لکھ رہے ہیں اور انہوں نے یہ جو سارا کیس ہے کسی دوسری عدالت کو منتقل کرنے کی درخواست کر دی ہے. یہ آج ہوا ہے جی عدت کیس میں. اب یعنی اس سے بڑا انصاف کا قتل نہیں ہو سکتا. پہلے تو اس میں یہ ایک بہت بڑا سکم ہے کہ اس سٹیج کے اوپر آپ کبھی بھی فیصلہ جب ہو چکا ہو, محفوظ ہو چکا ہو, تو کیس کو کسی دوسری عدالت میں منتقل نہیں کرتے. اگر آپ کو ایسا ہی کرنا تھا تو آپ بیچ میں کسی وقت بھی, جب پہلے بھی خاور مانیکا نے عدم اعتماد کیا تھا, آپ اس وقت بھی یہ کر سکتے تھے. لیکن سارا ٹائم پہلے لگایا گیا, ایک دفعہ پورا ٹائم لگا کر اس کیس کو سنا گیا ہے, اور اس کے بعد یہ ساری جو ایپیسوڈ تھی اس کو بالکل زیرو کر دیا گیا یہ کہہ کے کہ جی اب آپ دوسری عدالت میں کیس بھجوا دیں اور وہ نئے سرے سے سارے کیس کی سماعت کرے جج جو بھی ہو. تو یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ اس سے زیادہ انصاف کا قتل اور کیا ہو سکتا ہے. اور پھر دوسرا, اس سے پہلے بھی اس میں خود بھی لکھ رہے ہیں کہ جی یہ سارے کیس کے ٹرائل کے دوران یہ لوگ آتے ہی نہیں رہے, انہوں نے کوئی تعاون نہیں کیا, کبھی آ کے ٹائم سے دلائل نہیں دیے, ہمیشہ بھاگتے رہے ہیں پورے کیس کی سماعت کے دوران, اور آخر میں جج صاحب پھر آپ نے کیا کیا, آپ بھی بھاگ گئے. تو یہ آج سب سے بری ترین ایپیسوڈ تھی, اور بہت سے لوگ بڑا روتے ہیں, ہمیشہ مماثلت کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی شریف فیملی کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا, نواز شریف کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا. آپ مجھے بتا دیجئے کہ کب نواز شریف کے ساتھ ایسا ہوا ہو کہ ان کے وکیل بھاگ گئے ہوں, عدالتوں سے جج بھاگ گئے ہوں, یا ان کی ایک کے بعد دوسرے کیسز میں گرفتاریاں ہو رہی ہوں, ادھر سے وہ نکلتے ہوں اور ادھر سے انہیں پکڑ لیا جاتا ہو. ایسا کب ہوا؟ اتنی دیر ان کے ٹرائل چلے ہیں, پورے موقع ملے ہیں انہیں, اور ان کے ٹرائل کے جو صحافی کور کرتے رہے ہیں ساری سماعتوں کو, وہ خود کہتے ہیں کہ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں تھا. اور اس کے باوجود بھی عدالتوں نے صبر و تحمل سے اتنا عرصہ ٹائم دینے کے بعد ان کو سزائیں سنائی تھیں, اور وہ سزائیں پھر کیسے منٹوں میں ختم ہوئی وہ بھی آپ نے دیکھا. وہ اس طرح نہیں ختم ہوئی کہ جی یہ ثبوت آ گئے لہذا میرٹ پہ فیصلے ہو گئے. نہیں, سزائیں اس لیے ختم ہو گئی کہ نیب پیچھے ہٹ گیا, سزائیں اس لیے ختم ہو گئی کہ جناب آپ نے لاز بدل دیے تو چلو جی سزائیں ختم ہو گئیں. یہ طریقہ تھا ان کی سزاؤں ختم ہونے کا. یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی اپنے حق میں ایسے شواہد پیش کر دیے تھے, کوئی رسیدیں لے آئے تھے تمام چیزوں کی, منی ٹریل لے آئے تھے کہ جس سے ان کے کیس جو تھے وہ ونڈیکیٹ ہوتے. نہیں, دوسری طرف یہاں پر کیا ہو رہا ہے, تماشا بنا دیا گیا پورے سسٹم کا. انصاف اور قانون کو ایک گالی بنا کر رکھ دیا گیا اس معاشرے میں, جس طریقے سے یہ کیسز چل رہے ہیں اور جس طریقے سے یہاں پر نظام انصاف جو ہے وہ بیہیو کر رہا ہے. کچھ ججز ہیں جو ریزسٹ کر رہے ہیں, لیکن بہت سارے ججز جو ہیں وہ بے بس ہو جاتے ہیں سسٹم کے آگے. تو یہ ہمیں آج صورتحال جو ہے وہ نظر آ رہی کلیئرلی. بہرحال مایوسی تو ہوئی ہے, لیکن اب دیکھنا پڑے گا کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کیا کرتے ہیں اس جو درخواست کے ساتھ. ویسے تو ان سے زیادہ کوئی امید ہے نہیں. اب جناب اگلے فیصلے کی طرف آتے ہیں. جسٹس شاہد کریم لاہور ہائی کورٹ کے جو جج ہیں انہوں نے ایک امپورٹنٹ فیصلہ سنایا ہے. یہ معاملہ تھا جناب کہ جو ٹریبونلز کے ججز کے نام چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کو بھیجے تھے, الیکشن کمیشن کو پابند کیا جائے کہ وہ انہی ججز کو اپوائنٹ کرے. یہ درخواست کی گئی تھی سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے, اور ایک اور ان کے ساتھ درخواست گزار تھے عمر صاحب, ان کی طرف سے. آج جسٹس شاہد کریم صاحب نے اس کے اوپر ایک محفوظ فیصلہ سنایا ہے, اور شکر ہے کہ یہ فیصلہ محفوظ ہی رہا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اس سلسلے میں چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ کی ہی جو اتھارٹی ہے وہی حتمی اتھارٹی ہوا کرتی ہے. تو الیکشن کمیشن پابند ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے بھیجے ہوئے ناموں کو ہی نوٹیفائی کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ کون سا حلقہ کون سا جج سنے گا اس کا کیس, یہ معاملہ بھی الیکشن کمیشن طے نہیں کر سکتا, یہ بھی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہی طے کریں گے. تو اب یہ کلیئرٹی سے فیصلہ آ چکا ہے
لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ جسٹس شاہد کریم صاحب کا یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کی طرف سے یا کسی اور فریق کی طرف سے چیلنج ہو جائے گا، اور اس میں جا کے چیلنج یہ کیا جائے گا کہ جناب اب تو آرڈیننس بھی آ چکا ہے، حکومت نے آرڈیننس جاری کر دیا، اب تو ریٹائرڈ ججز بھی ایڈ اپ ہوں گے، تو لہٰذا یہ فیصلہ جو ہے اب یہ تھوڑا سا پرانا ہو گیا ہے، پرانے حساب سے آیا تھا، تو اس لیے تو میرا خیال ہے اس کے اندر بھی ابھی یہ امپلیمنٹ فوری نہیں ہوگا، اس میں لازمی یہ گند کریں گے، کیونکہ ان کی پوری کوشش ہے کہ جو لاہور کے اور پنجاب کے حلقے ہیں اور اسلام آباد کے حلقے ہیں ان میں واپسی کی کوئی صورتحال نہ بنے۔ ویسے آج ایک اور سیٹ جو ہے وہ چلی گئی ہے پی ایم ایل این کے ہاتھ سے، اور علی گوہر بلوچ صاحب جن کو ری کاؤنٹنگ میں جتوایا گیا تھا، ان کی سیٹ پہ ری کاؤنٹنگ کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا، تو ایک اور نشست جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ہاتھ سے چلی گئی ہے۔ یہ ہو گیا جناب۔ اب آ جاتے ہیں اگلے کیس پر۔ عمران ریاض بھائی کو جی حج پر جانے کی اجازت مل گئی ہے، بلا وجہ مستقل طور پر ان کا نام کبھی اسٹاپ لسٹ میں اور کبھی ای سی ایل میں ڈالا ہوتا تھا، اور کوئی پتہ نہیں ہے وجہ کیا ہے، کس وجہ سے ان کا نام ای سی ایل پہ ہے۔ یہ انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، ہر جگہ پر انہیں جا کر، کبھی وہ طبی وجوہات کی بنا پر بھی ایک دو دفعہ جانا چاہتے تھے، پھر بھی انہیں ایئرپورٹ سے واپس آنا پڑا، تو اب جب ان کی فیملی ساری حج پہ جا رہی تھی تو تب بھی ان کو اجازت نہیں مل رہی تھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج بہرحال ان کے حق میں فیصلہ سنایا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں ان کا فیصلہ تھا اور انہوں نے ان کے حق میں کیا۔ اس موقع کے اوپر بڑی ایک جذباتی سی گفتگو تھی عمران بھائی کی۔ انہوں نے احمد فرحاد کیس کے فیصلے کے وقت بھی وہ وہاں پر موجود تھے، تو انہوں نے جسٹس صاحب سے یہ بات کی کہ کاش جب میں لاپتہ تھا میرا کیس بھی آپ کی عدالت میں آتا تو میں بھی اتنی دیر لاپتہ نہ رہتا۔ دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو شخص 5 ساڑھے 5 6 مہینے لاپتہ رہا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر یہ منصف ہوتا تو شاید میں جلدی بازیاب ہو جاتا، شاید مجھے اتنا لمبا امتحان نہ کاٹنا پڑتا، شاید مجھے اتنی اذیت نہ برداشت کرنی پڑتی۔ یہ کتنا بڑا ایک جملہ ہے عمران بھائی کا، اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے اس جملے کو ایڈریس کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ اور آپ کی فیملی کس تکلیف سے گزرے ہیں، اور انہوں نے ان کے لیے دعا بھی کی۔ تو عمران ریاض بھائی کے لیے بہرحال یہ اچھی خبر، ان کو جانے کی اجازت مل گئی، لیکن ساتھ ہی اب اس کیس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ لاپتہ احمد فرحاد صاحب کا کیس آج ہی یہ بڑا اہم کیس تھا، اس میں 3-4 امپورٹنٹ باتیں تھیں۔ پہلی بات یہ کہ اس کی لائیو ٹیلی کاسٹ ہونی تھی جو کہ نہیں ہوئی، اور اگر آپ میرا کچھ دن پہلے کا ویلاگ دیکھیں جس دن یہ حکم نامہ آیا تھا، میں نے تبھی کہا تھا کہ مجھے نہیں اندازہ کہ اس کی لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ آج بتایا گیا کہ جی ٹیکنیکل ریزن کے اوپر اس کی کوئی لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں ہوگی، تو لہٰذا نہیں ہوئی۔ دوسرا اس میں امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ آج مختلف ایجنسیز کے سیکٹر کمانڈرز کو عدالت نے طلب کر رکھا تھا، اور ان سے سوال جواب ہونے تھے، پوچھا جانا تھا کہ بھائی آپ کیا کدھر۔ اس کے اوپر جو ہے اب صورتحال یہ بنی ہے کہ آج کوئی بھی پیش نہیں ہوا اور کوئی کمانڈر یہاں پر موجود نہیں تھے ایجنسیوں کے۔ البتہ آج اٹارنی جنرل نے آ کے یہ بتایا کہ جناب احمد فرحاد کا پتہ چل گیا ہے، اور وہ کشمیر کی پولیس کے پاس ہیں اور ان کو بازیاب کر لیا گیا ہے، تو اب اس کیس کو ختم کر دیا جائے۔ تو احمد فرحاد کے ملنے کے اوپر تو سب کے لیے باعث اطمینان بات تھی کہ چلیے کم از کم لاپتہ شخص لاپتہ نہیں رہا، اس کا سٹیٹس تو معلوم ہوا ہے، اور دوسرا سب اس بات پہ بھی مطمئن تھے کہ چلیے اس سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ خیریت سے ہیں۔ لیکن جج صاحب نے یہ کیا ہے کہ فی الحال اس کیس کو ختم نہیں کیا، انہوں نے کہا ہے کہ پہلے آپ جمعے تک انہیں یہاں پر پیش کریں اور اس کے بعد جو ہے اس کیس کے اوپر دیکھیں گے۔ حالانکہ حکومت کی خواہش یہی تھی، کوشش یہی تھی کہ اب اس کیس سے جان چھڑا لی جائے۔ بیسکلی احمد فرحاد کو اس طرح سے چھوڑنے کا مطلب بھی اب یہی تھا کہ جب بات بالکل گلے پر آ گئی کہ جی اب سب کو پیش کریں گے، سوال جواب ہوں گے، یہ کبھی نہیں ہوا پاکستان کی ہسٹری میں، تو اس لیے اس کیس کو ختم کرنے کے لیے احمد فرحاد کی رہائی ممکن ہوئی ہے جب دباؤ پڑا ہے عدالت سے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ شاید اتنا کافی نہیں ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی کوئی واپس آ گیا خیر خیریت سے، ہم اسی کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں کہ چلو شکر ہے جی، وہ کہتے ہیں نا جان بجی 100 لاکھوں پائے، تو ہم یہ والا ایک اڈاپٹ کر لیتے ہیں بیہیویئر کہ چلو جی شکر ہے ہم تو بچ تو گئے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اصل سوال یہی ہے کہ اس بات کو کیوں نہیں ڈگ آؤٹ کیا جائے کہ بھائی وہ تھے کہاں اتنی دیر، اور انہیں کیوں کسی نے اپنے پاس رکھا، اگر رکھا تو اس کے اوپر جواب کون دے گا۔ اب تو چلیے عدالت کا ڈنڈا تھا تو رہا کر دیا، اگر یہ ڈنڈا پیچھے نہ ہوتا تو کیا رہا نہ کیا جاتا، کیا بنتا اس شخص کا۔ تو جب تک ہم اس بات تک نہیں پہنچیں گے کہ بھائی وہ ہوا ہی کیوں لاپتہ، اس وقت تک یہ لاپتہ ہونے کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ جب زیادہ اگر پریشر آیا تو چلو بھی چھوڑ دیں گے، بات ختم، اور اگر نہ آیا تو پکڑے رکھو اور اپنے وہی
جو طریقے آپ کے استعمال کرتے رہو تو یہ ڈھنگ تو چلتا رہے گا. پھر آج اس کے اوپر جو آپ کو میں FIR سناؤں نا، آپ کی ہنسی چھوٹ جائے گی، جو انہوں نے بنائی ہے احمد فراد کے اوپر کہ پولیس کی حراست میں کیوں ہے. اس کی خبر کی جو کہانی ہے وہ ذرا سنیں آپ. مطلب کوئی دوسری جماعت کا بچہ اس سے اچھی کہانی بنا لے. کہانی یہ بنائی ہے کہ جناب جی آج صبح 7 بجے کا ٹائم تھا اور کوہالا پل کے قریب سے ایک کیری ڈبہ گزر رہا تھا. چیک پوسٹ پر پولیس اہلکاروں نے اسے روکا، پوچھ گچھ کی تو اس کے اندر جو شخص تھا اس کی پہچان احمد فراد کے نام سے ہوئی اور اس نے روکنے کے اوپر پولیس اہلکاروں سے تلخ کلامی کی، بدتمیزی کی، جس کے بعد کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ درج کر کے اس کو تحویل میں لے لیا گیا. یعنی آج صبح ہی وہ بندہ کوہالا پل سے جا رہا تھا، اس سے پہلے وہ بندہ جو کہ اتنے دنوں سے لاپتہ ہے، تقریباً 14 مئی سے وہ اسلام آباد سے لاپتہ ہوا ہے اور وہ جا کے کشمیر میں مل رہا ہے. تو اتنے دن وہ کہاں تھا بھائی بیچ میں؟ اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے کسی سے. اچھی چیز یہ ہے کہ جسٹس صاحب نے اس کیس کو یہیں ختم ابھی تک نہیں کیا. ابھی انہوں نے کہا ہے کہ اس کو پیش کریں اور اس سے پوچھ کے آئیں، بازیابی اس کی مکمل طور پر ہو. اور میرا خیال ہے کہ احمد فراد جب آئیں گے تو وہ پھر انہیں بتانا چاہیے آگے کہ وہ 10 دن کہاں تھے. 14 مئی کو جب وہ لاپتہ ہوئے ہیں تو 10 سے زیادہ ہی دن ہو گئے، اب تو 15 دن بن جاتے ہیں آلموسٹ. تو وہ کہاں تھے اتنے دن، تاکہ پتہ تو چلے نا کہ وہ کیا کہتے ہیں، ان کا ورژن تو آئے. یہاں پر کیا ہوتا ہے، جو بیچارہ لاپتہ ہوتا ہے وہ اپنی جان بخشی ہوتی ہے اس کی، وہ کہتا ہے چلو بھائی، وہ آ کے پھر بتاتا ہی نہیں کچھ کہ اس کے ساتھ ہوا کیا، بیتی کیا. تو یہ صورتحال ہے. آخر میں جناب آپ کو یہ بتا دیں کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے PTI کے 115 کارکنان سے زائد 115 کارکنان جو ان کی ضمانتیں منظور کر لی ہیں اور ان میں ظاہر عالیہ حمزہ بھی شامل ہیں، اس میں صنم جاوید بھی شامل ہیں. یہ وہ لوگ بیچارے جو کہ جج صاحب کی تعیناتی نہیں ہو رہی تھی، اس وجہ سے ان کی ہیئرنگز نہیں ہو رہی تھی ضمانتوں کی. تو اب 3-4 دن پہلے چونکہ ہو گئی ہیں تعیناتی جج صاحب کی، تو اس کے فوراً بعد جو ہیئرنگ ہوئی ہے تو اس میں اب ان کو یہ ریلیف ملا ہے کہ ان کو عدالتوں سے ضمانتیں مل گئی ہیں. لیکن ابھی ان کی رہائی پوری طرح ہو بھی نہیں پائی کہ ان کے شوہر جو ہیں صنم جاوید کے عتیق صاحب، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ موسیٰ خیل کی جو پولیس ہے وہ آلریڈی ان کو اریسٹ کرنے کے لیے باہر موجود ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یعنی ابھی پہلے ہی اس مقدمے کے اوپر بھی کتنی لان تان ہوئی کہ بھائی وہ ایک بیچاری لاؤ بالی سی خاتون، وہ کدھر پہلے لاہور میں 6 جگہ پہ اس پہ ڈالے ہوئے ہیں کہ جی ادھر بھی اس نے تخریب کاری کی، ادھر بھی جلاؤ گھراؤ کیا، ادھر بھی اس نے توڑ پھوڑ کی، سب کچھ کیا. پھر آپ نے اٹھا کے میاں والی میں ڈال دیا کہ وہ پلک جھپکتے میاں والی بھی پہنچ گئی اور اس چکر میں اس کو آپ نے 1-1.5 مہینے سے وہاں سرگودا کی جیل میں رکھا ہوا ہے. اور اب موسیٰ خیل کی پولیس جی باہر پہنچی ہوئی ہے کہ جی اس نے وہاں پہ بھی کوئی تخریب کاری کی ہے. یہ ہے ہمارے نظام انصاف کی کمزوریاں، جہاں پر اتنا یعنی کچھ لوگ کھڑے ضرور ہوئے ہیں جو کہ امید کی کرن بھی ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ کتنا سسٹم ہمارا روٹن ہے اور کہاں تک ہے. تو ہم کہاں بیٹھ کر کس چیز کو روئیں کہ کدھر سے آپ سر پیٹتے ہیں کہ یار اس طرح کی چیز کے اوپر آپ یہ کام کر رہے ہیں. اب وہ خواتین ہیں، ان کو آپ چھوڑ دیں یار، ان کی جان ختم کریں مسئلے کو. بار بار یہ بات تو ہوتی ہے، سب بھاشن دینے آ جاتے ہیں کہ جی مذاکرات کرنے چاہیے، PTI کو حکومت سے کرنے چاہیے، فلاں سے کرنے چاہیے، یوں کرنا چاہیے، لچک دکھانی چاہیے. اور ادھر آپ دیکھیے کہ ان کے ساتھ آپ کر کیا رہے ہیں. مسلسل آپ نے ان کی خواتین تک کو بھی نہیں چھوڑا. ابھی آج عدت کیس بھی اگر ختم ہو جاتا، فیصلہ سنا دیتے تو کیا بگڑ جاتا؟ بشرا بی بی ہی رہا ہوتی نا، وہ تو کوئی سیاسی خاتون نہیں ہے. وہ باہر آ کے بھی انہوں نے سیاست کر کے کون سا کوئی عمران خان کو چھڑا لینا تھا یا کوئی بڑا ہنگامہ برپا کر دینا تھا. خاتون خانہ ہے، وہ اپنے گھر میں جا کے بیچاری خاموش ہو کے بیٹھ جاتی، کم از کم جیل کی قید سے آزاد ہو جاتی. عمران خان تو ابھی ہیں ہی قید آپ کے پاس، لیکن نہیں، آپ یہاں پہ بھی اتنی بھی گریس نہیں شو کر رہے کہ جھوٹے مقدمے میں اس کو بھی اندر رکھا ہوا ہے اور کئی اور خواتین کو بھی. اگر یہ 2 فیصلے اگر آج ہو جاتے ہیں، آپ خواتین کو چھوڑ دیں، بشرا بی بی کو چھوڑ دیں، جو میرٹ پہ بنتی ہیں آپ ہونے دیں، تو کوئی بات چیت کا ماحول بھی بنے کہ جی PTI کو بھی لگے، کوئی انہیں بھی کہنے والا بنے کہ دیکھیں بھائی آپ کے ساتھ اب وہ میرٹ پہ بات کر رہے ہیں تو آپ بھی تھوڑی لچک کا مظاہرہ کریں. لیکن نہیں، یہاں پر ان کے ساتھ آپ اتنی زیادتی کر رہے ہیں اور دوسری طرف بھاشن بھی انہی کو دیتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہے. لاہور ہائی کورٹ میں آج ایک اور PTI نے اپنی درخواست دائر کر دی ہے اور سنگین غداری کا جو کیس بنانے کی حکومت نے اپروول دی ہے، پنجاب حکومت نے، اس کے اس اقدام کو چیلنج کیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں. سردار لطیف کوسا صاحب کی تواسط سے یہ جو درخواست ہے وہ دائر کی گئی ہے. تو لیٹس سی اس میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ فی الحال تک تو ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے
اس کے اوپر کافی ظاہر ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ جی کارروائی کر کے غداری کی اور یہ وہ اس میں بھی عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈالی جائے، لیکن اس سے پہلے ہی یہ اقدام چیلنج کیا گیا جو کہ میرا خیال ہے ایک ہونا ہی تھا، آبویس تھا کافی. تو دیکھتے ہیں اس کے اوپر ابھی کیا ہوتا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ